बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, आज यकम मुहर्रम है पाकिस्तान के अंदर, और आज का दिन इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि आज के दिन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप साहिबान हमारे साथ होंगे। जो दोस्त हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के हवाले से या उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके इस्लामी कारनामों के हवाले से, उनकी खिलाफत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहें, तो जो आपकी मालूमात हैं उनको शेयर करना चाहें, तो ये लिंक मैंने ओपन कर दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके जनाब आप शिरकत कर सकते हैं। जो दोस्त भी तशरीफ़ ला रहे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लिंक पर क्लिक करके लाजमी तौर पे आज की इस मुतबर्रक महफ़िल के अंदर लाजमी शिरकत कीजिए। आज की महफ़िल इसाले स्वाब के लिए हम मुनक्कद कर रहे हैं हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो के इसाले स्वाब के लिए तो आपके मनाकब बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, और क्या है कि जनाब खांसी वगैरह थोड़ी सी लगी है, तो बोलने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो कोई साहिब तशरीफ़ ले आएँ और विकीपीडिया से ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के मुतल्लक़ मालूमात यहाँ पे रखी हुई हैं। तो कम अज़ कम आज की नशिस्त में ये सारा हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं, ताकि ये आमदी रिकॉर्ड आ जाए, और मज़ीद इसके ऊपर किसी ने कोई गुफ्तगू करनी हो तो वो गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो कोई दोस्त मेरे साथ तशरीफ़ ले आएँ, लिंक पर क्लिक कर लें, और फिर हम इसके ऊपर गौर व खोज करते हैं। जब तक कोई दोस्त नहीं आता, तो मैं आपको थोड़ी सी मालूमात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में देना चाहता हूँ कि आपकी विलादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो वाक़या फ़ील के 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील बिन अब्दुल उज़्ज़ा है। आपकी वालदा का नाम हंतमा बिनते हिशाम बिन अल मुगैरा। और आपकी जो अज़वाज हैं वो तकरीबन उनके नाम हमें काफ़ी मिलते हैं, जिनमें करीबा बिनते अबी उमैया, उम्मे कलसूम मलिका बिनते जदूल, उम्मे कलसूम बिनते अबी बकर, ज़ैनब बिनते मज़ऊन, जमीला बिनते साबित, आतिका बिनते ज़ैद, उम्मे कलसूम बिनते अली। आपकी कुनियत अबू हफ्स है। लक़ब जो है फ़ारूक आज़म है, और वफ़ात यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी बामुताबिक 6 नवंबर 644। उम्र मुबारक आपकी 63 साल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। मज़ार शरीफ आपका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में है। और ये मालूमात असदुल गाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 676 के ऊपर लिखी हुई हमने आपको सुनाई है। मज़ीद ये विकीपीडिया के ऊपर जो मालूमात हैं
وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر آئے ہیں سائم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائم صاحب آپ کی آواز درست نہیں آ رہی, آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو. آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی قاری صاحب. جی اب آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے لگتا ہے. اچھا میرے نیٹ کا ایشو, میں ایک دفعہ دوبارہ کال کنیکٹ کر کے آتا ہوں. نہیں اب آپ کی آواز درست ہے. اچھا پھر ٹھیک ہو گیا. جی اب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قاری صاحب, حضرت عمر کے بارے میں آپ کا گلا خراب تھا تو آپ نے بولا کہ کوئی آئے اور آگے پڑھ دے. میں نے کہا جی چلیں پھر آپ بیٹھ کے توجہ سے سنیے, میں ابھی پھر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں. مجھے کسی ایسے بندے کی تلاش ہے کہ جو میرے ساتھ یہ ویکیپیڈیا کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سنائے. تو چلیں میں گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے؟ سکرین میں نے بڑی کی ہے, آواز میری درست آ رہی ہے؟ ایک کمنٹ مجھے چاہیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آواز درست ہے. بابا جی آپ اگر تشریف لے آئیں میرے ساتھ تو چلو مجھے بھی تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا, یا کوئی اور آ جائیں. عمر چودھری صاحب کدھر ہیں, یا کاشف چودھری, تو کوئی ایک بندہ آ جائے تاکہ میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر دے. اور یہ چونکہ تحریر لمبی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو چلیں آسانی ہو جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت لور صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ساجد بھائی بھی تشریف فرما ہیں, تو دا ایگل صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو کوئی بھی آ جائے سامنے, کوئی کال کر لیں. اگر آپ کا نیٹ اچھا چل رہا ہے, آواز آپ کی کلیئر ہو, تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا مل کے چلو ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ لکھا ہے جی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ ویکیپیڈیا والوں نے یہ زیادتی کی ہے, ساتھ رضی اللہ عنہ کوئی حضرت وغیرہ ان کو لکھنا چاہیے, تو بہرحال یہ انہوں نے زیادتی کی ہے. آگے جی لکھا ہے جی ابو حفص بن عمر خطاب ادوی کرشی ملقب بہی فاروق. پیدائش جو ہے وہ 586 تا 590 کے درمیان مکہ میں, اور وفات 6 نومبر 644 مدینہ میں. ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر یعنی سسر کو کہتی ہیں, اور تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں. اور نیچے نا یہ انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں, سب سے نیچے یہ 4 نمبر, یہ اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو انہوں نے یہ حوالہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, بہت بریک الفاظ ہیں, لیکن بہرحال آپ خود اس لنک پر اگر جائیں گے نا تو یہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو بہرحال ویکیپیڈیا کا جو لنک ہے وہ بھی میں یہاں سٹریم میں شیئر کر دیتا ہوں, تاکہ دوست اگر خود بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بآسانی مطالعہ کر سکیں, کوئی دقت نہ ہو. تو اچھا میرے ساتھ اب مجھے نظر آ رہے ہیں بابا جی بھی آ گئے ہیں, تو بابا جی کو پھر میں کال پہ لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا استاد جی محترم آپ آواز آ پڑھیں رہی گے, ہے کوئی الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ مجھے؟ جی میں اپنی طرف کھول لیتا ہوں یہ ویکیپیڈیا یہ کی. اپنی طرف یہ آپ کھول لیں, اور یہاں سے جی عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ سے ہیں, ان کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں ہوتا ہے. یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. جی بس 1 منٹ دیں, میں پیج کھول لیتا ہوں ذرا. جی 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 چلیں میں آگے پڑھتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست 634 بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اچھا یہاں جس جگہ پہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا تو میں وہاں پہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہا ہوں, حالانکہ یہ ویکیپیڈیا میں نہیں لکھا ہوا. ایک باعظمت انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں. ان کی عدالت میں
मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता था। उमर बिन खत्ताब का ये अदल व इंसाफ इंतहाई मशहूर हुआ और उनके लक़ब फ़ारूक की दीगर वजूह तस्मिया में एक वजह ये भी बनी, आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नसब 9वीं पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं पुश्त में काब के 2 बेटे हैं, मुर्रा और अद्दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्रा की औलाद में से हैं, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अद्दी की औलाद में से हैं। जी पढ़ेंगे आगे बाबा जी? जी मैं पढ़ता हूँ आगे से। जी तो अच्छा, सैयदना ये उमर बिन एक बात नशी कर लें कि मगरिब की नमाज में मेरे पास तकरीबन पौन घंटा है, तो इस पौन घंटे के अंदर हमने ये तहरीर मुकम्मल करनी है और चूंकि इसके ऊपर बहस भी होनी है तो थोड़ा सा स्पीडली पढ़ना है। जी ठीक है। तो सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं हिजरी तकवीम के बानी हैं। इनके दौरे खिलाफत में इराक़, मिस्र, लिबिया, सरज़मीन शाम, इराक़, खुरासान, मशरक़ी अनातोलिया, जनूबी अर्मीनिया और सजिस्तान फ़तह होकर ममलिकत इस्लामिया में शामिल हुए और इसका रकबा 22,51,000 और 23 मुरबा मील पर छा गया। सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही के दौर खिलाफत में पहली मरतबा यरूशलेम फ़तह हुआ। इसी तरह सासानी सुल्तनत का मुकम्मल रकबा और बाज़ंतीनी सुल्तनत का तकरीबन तिहाई हिस्सा इस्लामी सुल्तनत के ज़ेर नगीन आ गया। आए हाय सैयदना हाय हाय, उमर बिन वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये तो हमारे बाबों ने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है यार, ये देख लें। ओए होए 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 होए, खलीफा राशिद दोम, अशरा मुबशरा, हाँ जी, सहाबा में से, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, वो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया भाई इस हमारे बाबे ने। अल्लाह अकबर, आगे पढ़िए। जी तो सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस महारत, शुजाअत और अस्करी सलाहियत से सासानी सुल्तनत की मुकम्मल शहनशाहियत को 2 साल से भी कम अरसे में ज़ेर कर लिया, नेज़ अपनी सुल्तनत और अदद हदूद सुल्तनत का इंतज़ाम, रिआया की जुमला ज़रूरियात की निगहदाश्त और दिगर अमूर सुल्तनत को जिस खुश असलूबी और महारत और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया, वो इनकी अबकरियत की दलील है। अल्लाह अकबर। जी नामो नसब पढ़िए। नाम नसब सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्लाह बिन करत बिन ज़राह बिन उदई बिन कअब बिन लुई बिन फ़हर बिन मालिक, जबकि वालिदा का नाम खंतमा था जो अरब के मशहूर सरदार हिशाम बिन मुग़ीरा की बेटी थीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब फ़ारूक, कुनियत अबू हफ़्स, लक़ब व कुनियत दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा हैं। आप रज़ियल्लाहु अल्लाह तआला अन्हु अकबर का अल्लाह अकबर, ये लकब भी कुनियत भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। अल्लाह अकबर। अबू हफस और जनाब फारूक, ये मेरे आका ने अता किया है, किसी ऐरे गहरे ने ये लकब अता नहीं किए थे। अल्लाह अकबर, आगे जी। जी सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब 9वीं पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं पुश्त में काब के 2 बेटे हैं, मुर्रा और उदई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्रा के औलाद में से हैं। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्रा की औलाद में से हैं, जबकि सैयदना उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उदई की औलाद में से हैं। सैयदना उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ानदान अयाम जाहिलियत से नहायत मुमताज़ था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जद्द आला उदई अरब के बाहिमी मुनाज़ात में सालिस मुकर्रर हुआ करते थे और कुरैश को किसी कबीले के साथ कोई मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफ़ीर बनकर जाया करते थे और ये दोनों मनसब उदई के ख़ानदान में नस्लन बाद नस्लन चले आ रहे थे। दादियाल की तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ननिहाल की तरफ से भी नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा ख़ुतमा हाशिम बिन मुग़ीरा की बेटी थीं और मुग़ीरा इस दर्जे के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीले से नबरद आजमाई के लिए जाते थे
تو فوج کے اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ ابتدائی زندگی سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً راج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ زمانہ جہالیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربے سے اس کا عقدہ حل کرتے تھے۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زدوکوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ عمر اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ اوکاز کے ایک منٹ، دنگل میں انصاب، علم انصاب، اس سے مراد علم انصاب ہے، یعنی نسب نامہ کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اور یہ پوائنٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو یہ ایک فن ہوتا تھا عرب کے اندر، یہ ایک فن ہوتا تھا کہ بعض لوگ اس فن کے بڑے ماہر ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ اوپر تک یہ نسب چلتا ہے۔ تو یہ علم الانصاب کے ماہر تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ آپ اوکاز کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اسلام اللہ قریش اکبر۔ کے یہ اوکاز نامی اسلام ایک جگہ تھی جی جہاں پر ایک میلہ لگتا تھا پہلوانوں کا، وہاں پہ کشتیاں ہوتی تھیں، تو وہ مطلب کشتی لڑا کرتے تھے کیونکہ آپ پہلوان تھے۔ آگے جی، اسلام۔ جی اسلام قریش کے سربراہ آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ اللہم اعز اللہ الاسلام اکبر، اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے مانگا تھا، میرے سرکار نے مانگا تھا عمر فاروق کو۔ جی جی انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب۔ اور دو، یہاں پر یہ ابن حشام کے بارے میں یا ابن خطاب کے بارے میں دعا کی تھی، اور یہ دعا جی ابن خطاب کے بارے میں پوری ہو گئی۔ جی اور یہ جامع ترمذی میں یہ ہے جی حدیث۔ جی یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معزز کر، مگر یہ دولت تو کسام ازل نے اچھا سیدنا یہاں پر عمر الخطاب ایک بات میں کر کے آگے بڑھتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، ان کے قول مبارک کی زیادہ اہمیت ہے، ان کی دعا کی زیادہ اہمیت ہے یا کہ یزیدیوں کی بات کی زیادہ اہمیت ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے محبوب کی بات کی زیادہ اہمیت ہے. یزیدی کچھ بھی کہتے رہیں کہ عمر بن خطاب جو تھے وہ ایسے تھے، وہ منافق تھے، یا مطلب وہ کافر ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس قسم کی باتیں یزیدی کرتے ہیں. تو یزیدیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تو لینا دینا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں عمر بن خطاب کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. اور پھر دعا یہ ہوتی ہے اعز الاسلام. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق مسلمان ہو گئے تھے اور آخری زندگی تک مسلمان ہی تھے، کوئی منافق یا کافر نہیں ہو گئے تھے جس طریقے سے یہ یزیدی کہتے ہیں. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. جی آگے. جی تو مگر یہ دولت اسلام تو کسام ازل نے سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تاریخ و سیر کی کتابوں میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے. ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بد دل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. راہ میں اتفاقاً سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. فوراً پلٹیے اور بہن کے یہاں پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی ہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی. بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولیں کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو، نعوذ باللہ. یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا. بولیں عمر جو بن آئے کر لیں، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا. ان الفاظ نے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا. بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا. اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی. فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ فاطمہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے. اٹھا کر دیکھا یہ سورہ تھی سبحان للہ ما فی السماوات وهو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اصل میں یہ عربی الفاظ ہیں اور الفاظ بھی بڑے باریک لکھے ہوئے ہیں، اور چونکہ پرنٹنگ کی بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو یہ عربی الفاظ آپ بھلے چھوڑ دیں. جی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ۔ آگے پڑھیے۔ جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے لگایا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ آگے۔ یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دار قطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہقی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوسری میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہوں، اللہ کوئی نہیں معبود لیکن میں، مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی درخواست کی، لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے اور دونوں میں ایسے رواہ ہیں جو قبول کے لائق نہیں۔ چنانچہ دارقطنی نے اس روایت کو مختصراً لکھا ہے کہ اس کے کراوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں۔ ذہبی نے مستدرک حاکم کے استدلال میں لکھا ہے کہ روایت واہی اور منقطع ہے۔ ان دونوں روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان، اسحاق بن ابراہیم الحسینی اور اسامہ بن زید بن اسلم ہیں، اور یہ سب کے سب پایا اعتبار سے ساقط ہیں۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ایک روایت خود حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لحاقہ کی تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی یہ بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ روایت موجود ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانے میں سوتے تھے۔
کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج ایک فصیح البیان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ باب بیان الکعبہ، باب اسلام سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت میں اس کا بیان ایک منٹ ذرا ٹھہریں۔ یہ ایک آئی ڈی ہے، یہ لعنت کس پہ کر رہے ہیں بھائی؟ لعنت تم پر قادریم یا قادرم، یہ کون ہے بھائی؟ یہ جلدی جلدی وضاحت پیش کرو، نہیں تو ابھی میں بلاک کرنے لگا ہوں تمہیں، ابھی بلاک کرنے لگا ہوں۔ یہ گندے لوگوں کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے، یہاں صاف ستھرے ایمان والے لوگوں کے لیے جگہ ہے، بس بقایا لوگ دفع ہو جائیں، یہاں پہ کوئی نہ رہے، کوئی قادیانی مرزئی، کوئی یزیدی، کوئی کن ٹوٹا، کوئی بنگی پوستی چرسی موالی، کوئی پٹا پٹی، یہاں نہ رہے، بالکل نہ رہے۔ یہ عاشقوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور اس مجلس میں رتی برابر بھی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دفعہ دور ہو جاؤ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میری سٹریم سے دور رہو، ہاں، نہیں تو چھتر میں وہ لگاؤں گا تمہیں کہ رے رب دا نا۔ چلو بھائی پڑھو جی۔ جی، تو اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر ملان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحاقہ، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے وقل اسلام فی قلبی کل موقع، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوتیں محدود اور مخفی رہی اس لیے ان کو اس کا حال نہ معلوم ہو سکا، اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورۃ الحاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ زمانہ اسلام، عام مورخین اور ارباب سیر نے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا زمانہ سنہ 7 نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی عمر تھے جو کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا، اسلام نہیں پھیلنے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خود 40ویں ہو گئے۔ اللہ اکبر،
ہاں جی آج بھی کئی ہیں وہ کہتے 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا. چلے بھائی آگے. جی تو آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گزشتہ روایات کو ایک سرے سے ناقابل التفات قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قدیم الاسلام تھے. شاید مقصود یہ ہو کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو. اس مقصد کے لیے انہوں نے تنہا بخاری کو سند قرار دیا ہے. چنانچہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تمہید وہ لکھتے ہیں کہ اسی فطرت سلیمہ کی بنا پر ان سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی. چنانچہ ان کی ہم شیر اور سعد بن زید مطلب رضی یہ اللہ کہ تعالیٰ عنہ یہ شروع سے ہی بت پرست نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فطرت سلیمہ کے اوپر تھے. ٹھیک ہے جی آگے. جی اسلام قبول کہتے ہیں. سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی فطرت سلیمہ کی بنا پر سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی. چنانچہ ان کی ہمشیر اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو ایک موقع پر بیان کیا ہے. کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقیم علی الاسلام وانا واختہ وما اسلم. یعنی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجھ کو اور اپنی بہن کو رضی اللہ عنہما کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود نہیں اسلام لاتے تھے. اس حدیث مبارکہ میں اپنے موافق مطلب تحریر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے. اس کے بعد بت خانے میں ندائے غیب سننے کا واقعہ ذکر کیا. پہلی حدیث سے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کی اسلام کے ساتھ ہمدردی اور دوسری میں حاطف غیب کی آواز سننے کا ذکر ہے. ان دونوں باتوں کو ملا کر انہوں نے فوراً سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیا اور اسی واقعے کو ان کے فوری اسلام کا سبب قرار دے دیا. اس کے بعد ایک اور شہادت پر مصنف کی نظر پڑی کہ مرض الموت میں ایک نوجوان نے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ الفاظ کہے: اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور سبقت کے ذریعے سے جس کو آپ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں جو بشارت دی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. اس قدر شواہد اور اتنے دلائل کے بعد فاضل مصنف ناظرین سے داد طلب ہیں کہ ایک طرف تو صحیح بخاری کی مستند روایت ہیں جو سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کی فطری سلامت روی اور حق پرستی کو ظاہر کرتی ہے، دوسری طرف خریفات کا یہ دفتر بے پایہ ہے جو ان میں گزشتہ اوصاف سے متعارض صفات تسلیم کراتا ہے. ناظرین انصاف کریں کہ ان میں سے کس کو صحیح تسلیم کیا جائے. افسوس مصنف کو دیگر مسائل کی طرح یہ اس مسئلے میں بھی متعدد مسامحات میں گرفتار ہونا پڑا ہے. ہم ناظرین کو مصنف کے ابتدائی دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں. مصنف نے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی ہمدردی میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کی ہے: کان عمر بن الخطاب یقیم علی الاسلام انا و اختہ وما اسلموا. یعنی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجھ کو اور اپنی بہن رضی اللہ عنہما کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اللہ بعض اکبر. یزیدیوں پہ لعنت بے شمار. بابا جی میرے ساتھ بولیں: یزیدیوں پہ لعنت بے شمار، یزیدیوں پہ لعنت، مزیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، جو حضرت عمر بڑے اور چھوٹے فاروق مزیوں رضی پر اللہ عنہ برابر کی لعنت. تنقید کرتے ہیں، جو حضرت عمر فاروق کی تنقید کرتے ہیں، جو ان کو سب و شتم کرتے ہیں،
लानत यजीदियों पे, कादियानियों पे, मरज़इयों पे, छोटा मिर्ज़ा, बड़ा मिर्ज़ा, सब पे लानत बेशुमार। चलें। जी, नाज़रीन से कहते हैं, अफ़सोस मुसन्नफ़ को दीगर मसाइल की तरह इस मसले में भी मुतअद्दिद मुसाहमात में गिरफ़्तार होना पड़ा है। हम नाज़रीन को मुसन्नफ़ के इब्तिदाई दलाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मुसन्नफ़ ने सबसे पहले इस्लाम के साथ सैयदना उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमदर्दी में सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत पेश की है, काना उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युकीमु अलल इस्लामी अना व उख्तुहु व मा अस्लमू। यानी सैयदना उमर अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझको और अपनी बहन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को इस्लाम पर मजबूत करते थे, हालांकि खुद मुसलमान नहीं होते थे। इसके बाद लिखते हैं कि इस हदीस का बाज़ लोगों ने एक और मतलब भी बयान किया है और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी तरदीद की है। यहाँ पर मुसन्नफ़ ने अपने मतलब साबित करने के लिए बड़ी जसारत से काम लिया है। अव्वल तो हदीस के लफ्ज़ में सरी तरी तहरीफ़ की है और तहरीफ़ भी अदब अरबी के ख़िलाफ़ है। फिर हदीस में युकीम के बजाय मौसूकी भी है, जिसके मायने बांधने के हैं, ना कि मजबूत करने के, कायम रखने के। ये अरबी का मुहावरा है और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बांधने के मायने लिए हैं। और मुसन्नफ़ की इबारत से मालूम होता है कि इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि से मुसन्नफ़ के बयान करदा मायने की तायीद होती है, हालांकि यह सरासर गलत है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। चुनांचे इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि के अल्फाज ये हैं, यानी मौसूकी से मुराद रस्सी या तस्मा से कैदी की तरह तंग करने और जलील करने के लिए बांधना है। अलबत्ता इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुसन्नफ़ के इख्तियार करदा गलत फहमी की तरदीद की है, जिसके बाद खुश फहमों ने इख्तियार करना चाहा था। बस दूसरी एक मिनट, हदीस। मैं समझता हूँ यार इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो गई है आपके ज़माना इस्लाम के ऊपर, तो अब हिजरत की थोड़ा सा पढ़ लें। जी, हिजरत। मक्का में जिस कदर मुसलमानों बात की तो ये है तादाद ना जी बढ़। बाबा जी, बात तो ये है, जिसे जी मानना है माने, नहीं मानना ना माने, वो यजीदी बने, वो कादियानी बने, वो मरज़ई बने, बस। नहीं मानना ना मानो, आपको मुसलमान मानना है, नहीं मानना ना मानो, मुसलमानों ने तो मान ली है, बस बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई है। आगे जी, हिजरत। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बात करने से पहले, ये शैतान पहले भी सैयदना उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से डरता था और अब भी डरता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी। हिजरत मुबारका। मक्का में जिस कदर मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, इसी कदर मुशरिकीन कुरैश के बाज़ बुग़्ज़ व अनाद में भी तरक्की होती गई। अगरचे पहले वो सिर्फ फितरी खूनख्वारी और जोश मजहबी की बिना पर मुसलमानों को अजियत पहुंचाते थे, तो अब इन्हें सियासी मुसालिह ने मुसलमानों के कामिल इस्तेहसाल पर आमादा कर दिया था। सच ये है कि अगर बिला किशान इस्लाम गैर मामूली जोश सबात और राफ्तगी का मादा न होता, ईमान पर साबित कदम रहना गैर मुमकिन था। सैयदना उमर अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सने 7 नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम लाए और सने 13 नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिजरत हुई। इस तरह गोया इन्होंने इस्लाम लाने के बाद तकरीबन 6-7 साल बरस तक कुरैश के मुजालिम बर्दाश्त किए। जब मुसलमानों को मदीना की जानिब हिजरत की इजाज़त मिली तो सैयदना उमर अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस सफ़र के लिए आमादा हुए और बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर चंद आदमियों के हमरा मदीना की तरफ रवाना हुए और इस शान के साथ हुए कि पहले मुसल्ला होकर मुशरिकीन के मजमाओं से गुजरते हुए खाने काबा पहुँचे, नहायत इत्मीनान से तवाफ़ काबा किया, नमाज पढ़ी, फिर मुशरिकीन से मुखातिब होकर कहा, जिसको मुकाबला करना हो वह आय मक्का से हाय, बाहर आय हाय, वाह 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 वाह, उमर फारूक, वाह वाह, क्या बात है। आ जाओ पुत्रों, सामने आओ यजीदियों, मरज़इयों, कादियानियों, आओ सामने आओ, जिसने मुकाबला करना है। ओ वाह जी वाह, क्या ही बात है। अच्छा जी। जी, वो मक्का से बाहर निकल कर मुकाबला कर ले, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई और आय वो हाय हाय, मदीना वाह,
اور شیر خدا کا شیر عمر، خدا کا شیر عمر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روح جوم گئی ہے جناب، روح جوم گئی ہے۔ اچھا جی آگے جی۔ جی لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی اور سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر قباء میں رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ قباء کا دوسرا نام اوالی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں اس کا فرودگاہ کا نام اوالی ہی لکھا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر، الخطاب یہ سیدنا اوالی عمر جو ہے نا میں وہاں جی پر بھی گیا ہوں، اللہ اکبر، زیارت کی ہے اس جگہ کی۔ جی آگے جی۔ جی سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 642 میں خود آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گھاٹیوں کو خیر آباد کہہ کر مدینہ کے افق سے صوافگن ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد غریب الوطن مہاجرین کے رہنے سہنے کا اس طرح انتظام فرمایا کہ ان میں اچھا آگے اور پڑھیے جی، غزوات میں شرکت۔ جی غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندرجہ ذیل غزوات و واقعات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر، آپ صرف نام پڑھ دیں، صرف نام پڑھ دیں۔ جی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بیت رضوان اور صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، حجۃ الوداع اور اچھا جی، خلافت مبارکہ۔ جی خلافت مبارکہ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں اس جہانے 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبہ کے روز وفات پائی، اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارائے خلافت ہوئے۔ خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان بس نے یہ نبوت بات ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے چاہا، بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے چاہا عمر اسلام لے آتے ہیں، اللہ نے چاہا عمر اسلام کے عظیم فاتح بنتے ہیں، اللہ نے چاہا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ ہاں جی، وہ چاہت ہے ہمارے آقاؤں کی، اور ہمارا آقا ہے اللہ، ہمارے آقا ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقاؤں نے چاہا تو عمر اسلام کے عظیم فاتح بنے، اور وہ اللہ نے چاہا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق بنے، اللہ نے چاہا، اور اللہ کے محبوب نے چاہا تو حضرت عمر فاروق کو خلافت مل گئی۔ یہ اللہ نے چاہا ہے بس۔ ہاں جی، اب فتوحات عراق ہوتی ہیں جناب، اور جناب جو کردار ادا کیا اس عظیم فاتح نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یہ قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ جو ہوتی ہے، اللہ اکبر پڑھ کے دیکھیے، اللہ اکبر، عام لشکر کشی ہوتی ہے، اور فتوحات جو شام ہوتی ہیں اس کے اندر جو آپ کا ایک عظیم مارکہ ہوتا ہے، میدان یرموک اور شام کی قسمت کا فیصلہ جو ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھ کے دیکھیے۔ بیت المقدس یہ پڑھ لیں ذرا، یہ پڑھ لیں جی۔ اچھا شاہ جی، اگر بڑھنے سے پہلے جو جنگ قادسیہ میں سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کیا کہتے ہیں، جو اولیاء کو عطا کرتا اللہ، یہ لفظ یاد نہیں آ رہا، جو معجزے سے کم درجے کا ہے، جو تھا سیدنا عمر فاروق کا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک جنرل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، وہ واقعہ آپ بیان کر دیں یہاں پر۔ مجھے نہیں پتا آپ کس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بہرحال واقعات تو بڑے ہی ہیں جی۔ بابا جی کیا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ
جب اللہ اور اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہوں ہیں تو پھر تو اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں. ہاں جی، پھر ایسی ایسی کرامات ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، جو کہ یزیدیوں کے دلوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں، ان قادیانی ان مرزیوں کے، اس مرزا جونیئر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں. ہاں جی، دفع کریں ان یزیدیوں کو، ان مرزیوں کا. ہمیں نہیں کوئی لینا دینا ان سے. ہاں، ہمارے بابے زندہ باد ہیں، بس زندہ باد ہے. اللہ اکبر. اچھا جی آگے پڑھ لیں کیونکہ وقت کم ہے میری جان، وقت کم ہے. تو یہاں جی پہ احتساب ہے، ملکی نظم و نسق ہے، بیت المال ہے، اللہ اکبر، تعمیرات ہیں، مستعمرات ہیں، بصرہ ہے، کوفہ ہے. اللہ اکبر، پوری دنیا میں اسلام کو ایسے پھیلا دیا ہے ہمارے اسے ایک بابے نے پکڑ کے. سبحان اللہ. فوجی نظم و نسق ہے، کیسا میں کہتا ہوں فوج کا نظام دیا. آج بھی یورپ کی جو یہ فوجیں ترتیب پاتی ہیں اور وہ نظام، وہ عمر فاروق کا نظام، عمر فاروق کے نظام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ یہود و نصارہ تو جناب عمر فاروق کے نظام کو اور ان کے عدل کے نظام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں. مسلمان اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں. مذہبی خدمات ہیں آپ کی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فرق نظامات ہیں، عدل و انصاف ہے. واہ 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 واہ، اللہ اکبر. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب جو شیر ہے اور جو بکری ہے، جو وہ ایک ہی جوہر سے پانی پیا کرتے تھے، اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا آپ نے. اسی لیے تو فاروق کہا جاتا ہے آپ کو، یعنی فرق بیان کرنے والا. اور آپ کو فاروق کا جو یہ لقب دیا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہاں جی، اور فرمایا اور فاروق اعظم بن گئے. پوری دنیا کے سب سے بڑے فاروق، عدل و انصاف کے پیکر بن گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. علم و فضل کے اندر آپ کمال درجہ رکھتے تھے. آپ کا کمال اخلاق تھا. آپ خوف خدا کے اندر ایسے رقت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور عبادت الہیہ کرنے والے، گڑ گڑانے والے، اللہ کے حضور پیش ہونے والے، رونے والے فاروق، اللہ سے گڑ گڑانے والے فاروق. آپ پڑھ کے دیکھیے، اور آپ کے بارے میں قرآن بول بول کے آپ کی صداقت کی دلیل بنا. اور جناب ان صحابہ، ان عظیم الشان عظمتوں کے مالک صحابہ کے بارے میں قرآن بول بول کے کہتا ہے. اور لعنت ہے ان یزیدیوں کے اوپر جو ان صحابہ کی عظمتوں کو نہیں مانتے، ان صحابہ کو جناب ایسا وہ شتم کرتے ہیں، ان صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. ان قادیانی مرزیوں کے اوپر لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. آپ کا زہد و قناعت پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے. آپ کی تواضع پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے. اور آپ کا ترحم پڑھ کے دیکھیے، اور جو امہ مسلمہ کے لیے آپ کا رحم تھا، آپ کا کرم تھا، آپ پڑھ کے دیکھیے. آپ کی عفو و درگزر پڑھ کے دیکھیے، رفاہ عامہ پڑھ کے دیکھیے. آپ کو پتہ چلے خدا کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرنا ہے آپ کا پڑھ کے دیکھیے. مساوات جو آپ کی تھیں وہ پڑھ کے دیکھیے. آپ کی غیرت و حمیت پڑھ کے دیکھیے. آپ کی خانگی زندگی پڑھ کے دیکھیے. آپ کی ازواج و اولاد کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے. اور مزید واقعات جو ہیں وہ پڑھ کے دیکھیے. آپ کو پتہ چلتا ہے. یہاں سے پڑھیں جناب، یہ واقعات پڑھ لیں جناب. واقعات. وہ ایک حاکم تھے، وہ ایک مرتبہ وہ اللہ اکبر. ایک منٹ، جی ابراہیم جی جمال شاہ صاحب نے بڑی توجہ ہماری دلائی ہے. فرماتے ہیں پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہاں جی حکم فرمایا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ ساریہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہاں پہ فرما دیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، واہ عمر تیری خیر، واہ عمر تیری خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے پڑھ لیں جی، وقت کم ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں. جی. وہ ایک واقعات، وہ ایک حاکم تھے. وہ ایک مرتبہ وہ یعنی کہ سیدنا امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برجمان خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم
آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ آہا، بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس ہائے حصے ہائے سے ہائے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو ہائے امیر ہائے ہائے، المؤمنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ آپ کے ابو جان یہ کپڑا کہاں سے لائے ہیں، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک اس ممبر پر نہیں ہائے چڑھیں آئے گے۔ اوبر آئے اوبر، واہ 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 واہ، قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھے گا، آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، آگے پڑھیے جی۔ جی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ جو بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا کپڑا پورا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا اپنے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آئے واہ، کیا ہی بات ہے یارا، اور کیا ہی بات ہے یارا، اللہ اکبر، آگے جی۔ جی، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری، بعض کہنے لگے یہ باندی کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے مال میں سے باندی رکھے، پھر میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا دوسرا جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے، باقی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بیچتے تھے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آج کے گھوڑے حکمرانوں کو توجہ کرنی چاہیے، کروڑوں اربوں روپے کی ایک ایک گاڑی ان کی ہوتی ہے، اور جب یہ نکلتے ہیں تو جناب کوئی 500 ہزار گاڑی آگے پیچھے ہوتی ہے، ایسا پروٹوکول ہوتا ہے، اور ان کے مہنگے قسم کے کھانے، ایک ایک وقت کے اندر 10 لاکھ کا یہ کھانا کھا جاتے ہیں، اتنے مہنگے ہوٹل، اتنے مہنگے ان کے بنگلے، کوٹھیاں، شاہانہ زندگیاں، اللہ اکبر، یہ سنیں جی۔ 1 گھوڑے پر کبھی مت سوار ہونا، 2 عمدہ کھانا نہ کھانا، 3 باریک کپڑا نہ پہننا، 4 حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ آئے ہائے ہائے، آج کے حکمرانوں کو توجہ کرنی چاہیے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم عمر فاروق سے کوئی سبق نہیں لیتے رضی اللہ عنہ سے؟ اے ہائے، واہ 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 یار، آگے وقت بالکل اینڈ پہ پہنچا ہے، یہ تھوڑے سے اقوال پڑھ لیں جناب۔ جی، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور اگر دنیا کا علم ترازو کے پلڑے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ پر سگینہ بولتا ہے، وہ یہ قول کس کا ہے؟ یہ مولا کائنات مشکل کشا علی، سیدنا علی، مشکل کشا علی کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہ کا، کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، وہ قوی اور امین ہیں، اللہ اکبر۔
یہ سیدنا علی، مشکل کشا علی، مولا علی، مولا علی، جی حسنین کریمین کے بابا علی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے شوہر علی، ان کا فرمان ہے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، وہ قوی اور امین ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے تو اپنے غیر بھی بول اٹھے کہ ابو بکر و عمر تاریخ اسلام کے دو شاہکار شخصیتیں ہیں، ایچ جی ویلز۔ مزید حوالہ جات یہ جتنی گفتگو اوپر ہے اس کے یہ تمام حوالہ جات ہیں، اصل حوالہ جات وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابیات کے نام یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام کتابیات ہیں، بیرونی روابط بھی یہ موجود ہیں، یا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام صحابہ کی عزت تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص اگر کسی نے کی، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو بہت بڑا مومن کہے، اپنے آپ کو کہے میں مومن ہوں، مومنین کی لسٹ میں شامل ہوں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا، ان کی تنقیص کرنا، سب و شتم کرنا، تو یہ اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لیں کہ کہاں پر ہے ان کا ٹھکانہ۔ وہ یزید کے ساتھ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، یہ یزیدی ٹولہ ہے اصل میں، یہ خود ہی انہوں نے حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور خود ہی جناب انہوں نے پھر پٹا پٹی شروع کر دی، اور لوگوں کو ڈرامے بازیاں شروع کر دیں کہ لو جی حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے۔ یہ سارے اصل میں وہی ہیں، صحابہ کو قتل کرنے والے یہ لوگ تھے۔ ہاں جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، یہ قادیانی، یہ مردئی مرزا جونیئر والے، یہ جتنے مرزا جونیئر کے حواری ہیں یہ لوگ ہیں، یہ یزیدی طبقہ، یزیدی ٹولہ ہی ہے۔ اللہ ان کو غارت کرے، برباد کرے، تباہ و برباد کرے، زمانے بھر کی لعنت ان کے اوپر، لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر۔ آمین۔ ہاں جی، بس ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، اپنے اپنے وقتوں کے مطابق نماز پڑھیے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، جتنا ہوا اللہ قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ غیظ میں جل جائیں شیطانوں کے دل، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور منافقوں کا، یزیدیوں کا، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا منہ کالا ہو، لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر، جلنے والوں کا منہ کالا۔ یہاں پر جاتے جاتے میں عرض کر دوں یار، کورس شروع ہو گیا، اللہ کے بندو کورس شروع ہو گیا، لیکن داخلے ابھی ہوئے تو ہیں لیکن کم ہوئے ہیں، تو داخلہ جلدی جلدی لیں یار، کیا ہو گیا، داخلہ لے لیں جلدی جلدی۔ 4 سالہ درس نرمی آن لائن کورس، آج چونکہ منگل تھا تو آج میں نے کلاس کا افتتاح نہیں کیا، اور اعلان کر دیا کہ کل چونکہ بدھ ہے انشاءاللہ کل پہلی کلاس میں سینڈ کروں گا کل، تو جس نے داخلہ لینا ہو اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ کر لیں۔ اور سب کو کرنا چاہیے یہ کورس کریں یار، سب کو عالم بننا چاہیے، عالم بنے عالم، نہیں تو آپ انجینئر بن جائیں گے، عالم بنے عالم، نہیں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، عالم بنے نہیں تو ڈاکٹر پروفیسر بن جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے انجینئر جب بنتا ہے تو پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے، پتہ ہی ککھ نہیں، ہاں جی، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے، کبھی ادھر کی چھوڑے گا، کبھی قرآن کی آیت پڑھ کے بیان کچھ اور کرے گا، حدیث پڑھ کے بیان کچھ اور کرے گا، لوگوں کے عقیدے اور نظریے کو خراب کرتے ہیں یہ انجینئر۔ تو انجینئر اگر نہیں بننا تو پھر جلدی جلدی یہ کورس کیجئے اور عالم بنیے۔ عالم دین نہیں بنو گے تو پھر یزیدی بنو گے، قادیانی بنو گے، مرزائی بنو گے۔ جلدی جلدی عالم بنو بھائی، عالم بنو، علم حاصل کرو، ہاں علم حاصل کرو۔ العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور یہ سینے تلاش کرتا ہے، یہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو
بس یہ علم جس سینے میں جاتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے، وہ صحابہ کا عاشق بن جاتا ہے، وہ صحابہ وہ انبیاء کا عاشق بن جاتا ہے، وہ میرے سرکار کا عاشق بن جاتا ہے، وہ بابا بن جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اولیاء میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔